करीब नवाज शरीफ बाहर आएगा, इस जेल का ताला जो है वो टूटने वाला है। आजकल पाकिस्तान में एनआरओ का तो बहुत चर्चा है। ये काम इमरान खान की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब की बैक पे छुरा घोंपा है, ये वक्त आने में पता चल जाएगा सब। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, क्रिकेट पाकिस्तान का सबसे मकबूल खेल है। आज PSL 4 का ओपनिंग डे है, यानी क्रिकेट के दीवानों की ईद है। PSL 4 दुनिया में एक इस्टेब्लिश्ड ब्रांड लीग बन चुकी है और हम उम्मीद करते हैं कि PSL के जरिए पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की राह हमवार से हमवारतर होती चली जाए। और अब बात करेंगे पाकिस्तान की फेवरेट स्पोर्ट नंबर 2 यानी सियासत पर। आइंदा जुमा जाती उम्रा में अदा करूंगा, नवाज शरीफ के इस बयान ने आज शहरे इक़्तिदार के सर्द मौसम में भी सियासी दर्जा हरारत काफ़ी गरमाए रखा। सोने पे सुहागा ये है कि लाहौर हाई कोर्ट से शहबाज शरीफ की जमानत भी हो गई। 2 हफ्ते कबल साफ पानी कंपनी स्कैम में गिरफ्तार मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा कमरुल इस्लाम को भी लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था और 2 हफ्ते से ही इमरान खान और उनके वजीरों को NRO की याद सता रही है। दुबई कॉन्फ्रेंस में शिरकत के दौरान लेबनीज वजीर आजम साद हरीरी ने इमरान खान की मुलाकात हुई और उसके बाद से NRO और डील के बयानात दागे जा रहे हैं। और अब जबकि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की आमद में 2 रोज़ बाकी हैं तो शहबाज शरीफ को भी जमानत मिल गई है। क्या ये सारे इवेंट्स आइसोलेटेड हैं या इनकी कड़ियाँ कहीं ना कहीं मिलाई जा सकती हैं? वैसे बहुत सी कड़ियाँ हुकूमती वुज़रा ने तो खुद ही मिला दी हैं, ज़रा ये सुनिए। 5 हफ्ते पहले हमजा शहबाज साहब अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट कर उतार के अंधेरी रात में किसके वहां गए? मुझे पता है क्यों दिया जा रहा है प्रोटेक्शन ऑर्डर। आपको मैं बच्चा नहीं हूँ। डील की बजाय ढील की जानिब गामजन है और इसका मास्टर है शहबाज शरीफ। ये काम इमरान खान की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। लेबनान के जो वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले, प्राइम मिनिस्टर ने कहा पाकिस्तान 2 NRO कर चुका। एक में वो खुद उन्होंने एक रोल प्ले किया था। उन्होंने कहा मैं आपको बिल्कुल वाजे कहना चाहता हूँ कि अब इस डगर पे हम नहीं चलेंगे। अच्छा, ये तो हमने आपको सुना दी जो हुकूमत की तरफ से आ रही है। अब इस वक्त इन हालात में मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने भी इसी तरह का कोई बयान दिया है। उनका ये मानना है कि NRO नवाज शरीफ को दूसरी तरफ से जो है वो दिया जा रहा है, उन्हें मजबूर किया जा रहा है। अब ये दूसरी तरफ हुकूमत है या फिर वो जो पाकिस्तान में हर तरफ है? इस तनाजुर में न्यूज़लाइन के प्लेटफॉर्म से हम सवाल उठाएंगे। सवाल नंबर 1, NRO डील या ढील पर कौन किसकी पर्दादारी कर रहा है? सवाल नंबर 2, क्या इस मर्तबा मुबैना NRO को कानूनी ढाल जो है वो मिल जाएगी? इस तनाजुर में आज हम अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से बात करेंगे। अली नवाज अवान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं, फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद है राना तनवीर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। अच्छा, कोइंसिडेंशली यही जो है ये पैनल था पिछले हफ्ते भी जब हम ये चीज़ें डिस्कस करते। राना साहब नहीं थे, आप दोनों थे। तो प्रोड्यूसर साहब अगर सुनवा दीजिए कि फैसल 2 हफ्ते पहले थे मेरे ख्याल में, हफ्ता पहले मेरा ख्याल है, पिछले हफ्ते थे, 2 हफ्ते पहले। जरा सुनवा दीजिए कि फैसल करीम कुंडी साहब ने हमारे प्रोग्राम में हफ्ता 2 हफ्ते पहले क्या कहा था, जरा वो सुनवा दीजिए, फिर आगे चलते हैं। अदालत ने तो फैसला नहीं करना है बीमारी कौन सी है कौन सी नहीं है, फैसला डॉक्टर ने करना है। डॉक्टर कौन है? डॉक्टर हुकूमत के डॉक्टर फैसला करेंगे। अदालत में जाके प्रूफ तो लेकिन करना पड़ेगा। नहीं, वो तो डॉक्टर्स देखें, वो तो डॉक्टर्स अपनी रिकमेंडेशन भेजेंगे कि जी इनको ये है और इस बेस पे जो है वो बेल हो सकती है या इलाज नहीं कर सकते। तो मेन कौन है? डॉक्टर्स। जोर किस पे है? डॉक्टर पे। ठीक। और डॉक्टर किसके अंडर है? हुकूमत पाकिस्तान के। तो चांसेस हैं जो ये सिनेरियो बिल्ड किया हो सकता है यास्मीन साहबा के अंडर, यास्मीन साहब है गालिबन पंजाब में। हाँ, अगर सर्विस हॉस्पिटल तो यास्मीन साहबा के अंडर है, अगर वफाकी है तो हमारे कियानी साहब के अंडर है। अच्छा अली साहब, मुझे ये बताइए कि फैसल भाई ने तो ये बात की थी कि मेडिकल बोर्ड जो है वो बनेगा। मैंने आपसे कहा था कि होगा ये कि कोर्ट जो है वो बेल देगी, कोर्ट ECL से नाम निकालेगी और उसके बाद फिर आप कहेंगे कि हमें तो करना पड़ा। अब चीज़ें अगर आप देखें कि आज जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है जो मेडिकल बोर्ड बनाया, पंजाब हुकूमत ने खुद मेडिकल बोर्ड बनाया, वो ये कह रहे हैं कि जो उनको कार्डियक जो असेसमेंट है, कार्डियोलॉजिस्ट की कॉन्स्टेंटली ज़रूरत है
اور جو ان کا پرائمری کارڈیولوجسٹ ہے اس کی ضرورت ہے. پرائمری کارڈیولوجسٹ تو باہر بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ اسی ڈائریکشن میں موو کرنا شروع ہو گئی ہیں, موو نہیں کر رہی سر اسی ڈائریکشن میں؟ نہیں, آپ نے میرا جواب بھی اس میں سنا ہوگا اور میں نے کہا ہوگا کہ جی یہ عدالت کے اس کا اوپر ہے کہ عدالت دیکھیں, اگر وہ میڈیکل گراؤنڈز پہ اگر عدالت سے لیتے ہیں تو عدالت کا یہ ہو جاتا ہے اور نیب کی پروسیکیوشن کاؤنٹ کرتی ہے. دو چیزیں, آج کا جو فیصلہ ہے میں اس پہ آ جاتا ہوں. میں اسی چیز پہ دوبارہ سٹینڈ کروں. آپ نے کہا تھا ڈیل اور یا ڈھیل, تو میں نے اس دن آپ کو کہا تھا کہ ہماری طرف سے کوئی ڈیل ہوگی نہ ڈھیل ہوگی, اور اس دن بھی آپ نکال کے دیکھ لیں, میں نے یہی کہا تھا, اور خان صاحب نے بھی یہی بات کی, اور باقی ہمارے جو سینئر لیڈرز ہیں انہوں نے بھی یہی بات کی. اب سمپل سی بات, آج کا جو فیصلہ ہوا ہے دیکھیں, اس پہ سب سے بڑا اگر سوالیہ نشان اٹھتا ہے تو وہ نیب کی پرفارمنس پہ اٹھتا ہے. سمپل ایز دیٹ کہ نیب آپ نے ساری اپوزیشن کہہ رہی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں, میڈیا کہہ رہے ہیں, آپ کو پہلے انٹیروگیٹ کیا جا رہا ہے صاف پانی کیس میں, ٹھیک ہے, اور بہت بڑا کیس تھا جس میں ایک بوند پانی نہیں ملی اور اتنے ارب روپیہ ضائع کر دیا گیا. پھر ان کو دوسرے 2 کیسز میں انڈکٹ کیا جا رہا ہے, اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے. تو کیا آپ کی وہ جو پروسیکیوشن ہے جس کی ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ جن بیسز پہ پہلے زرداری صاحب کو بیل ہوئی تھی, اس میں سب سے زیادہ بات کیا اٹھتی ہے کہ بات یہی اٹھتی تھی کہ پروسیکیوشن ویک ہے یا انویسٹیگیشن ویک ہے, یا آپ کا وہ جو پرائمری انویسٹیگیشن ہے جس میں آپ انٹیروگیٹ کرتے ہیں, یا پھر آپ جان کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں, کیس جب آپ کیس بلڈنگ میں ہوتا ہے وہ چیز آپ کی ویک ہے. یہ تو نیب کو دیکھنا چاہیے کہ اس ملک کے ساتھ زیادتی نہ کریں, فار گاڈ سیک. یہ دیکھیں کہ ایک سائیکل چور ہے, ایک پچھلے دن اخبار میں آ رہا تھا کوئی مرغی چور 1.5 سال سے اس کی بیل نہیں لگی, 1.5 سال سے وہ اندر ہے 15 مرغیاں چوری کرنے کے کیس میں, سائیکل چوری کے کیس میں بندے اندر ہیں. 86,000 لوگ اس وقت پاکستان کی جیلوں کے اندر موجود ہیں. اگر یہ کرائیٹیریا ہے تو سب سے پہلے وہ 86,000 لوگوں کی بیل لے لینی چاہیے. اگر آپ کے اوپر 15 ارب روپے کی کرپشن کا کیس ہے اور آپ کو ودن 90 ڈیز آپ کو ریلیف مل جاتا ہے, جس میں 70 دن وہ آپ رہتے ہیں پروڈکشن آرڈرز کی بیس پہ, اور آپ کو اتنی بڑی سیکیورٹی ملی, تو 86,000 لوگوں کا کیا قصور ہے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, پروسیکیوشن تو ویک ہے, لیکن ہم نے جب آپ سے میں نے یہ ہائپوتھیٹکلی بات اس وقت کی تھی تو آپ نے کہا بہت بڑا یہ ہائپوتھیٹیکل چیز ہے, ابھی چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں. یہ دیکھیں اس میں اگر لیٹ سپوز پچھلی دفعہ کیا ہوا, آپ نے مجھ سے یہ بات کی, میں نے اس کا یہی جواب دیا کہ یہ ساری جو بیماریاں ہیں ان سب کا علاج پاکستان میں ہے. میں 2 ہفتے بعد پھر بلاؤں گی جب یہ جا رہی ہوگی. دیکھیں ان کا سب کا, آپ نے لندن کی بات کی تھی اف یو ریمبر, تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان ساری بیماریوں, اگر آپ کی کڈنی میں سٹون ہے, آپ کی کڈنی میں سٹون ہے, 4 بورڈز بنے ہیں ان کی, آپ اتنی ہم لوگوں نے کیونکہ ماشاءاللہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں, اور مطلب ایک ادھر امیر غریب کا بہت بڑا فرق ہے, جس کے اگینسٹ ہم الیکشن جیت کے آئے ہیں. نظام امیر کے لیے کچھ اور ہے, غریب کے لیے کچھ اور ہے. میں نے آپ کو پچھلا واقعہ بھی سنایا کہ میرے ساتھ ایک بندہ پریزن وین میں اڈیالہ جا رہا تھا, ہینڈ کرف ہو کے اس کی انجیوپلاسٹی کی انہوں نے. ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں بات وہ نظام تو ہے نا, نظام آپ نے بدلنا ہے, اس پہ ہم وی کین گو اراؤنڈ ان سرکلز. لیکن پروڈیوسر وہ بھی ذرا نکال کے رکھیے جو اینکرز کی میٹنگ میں سوال ہوا تھا, ڈیل این آر او اور کیا کہا تھا. لیکن سوری کہ فہد ان کو فواد حسن فواد کو بیل نہیں ملی جس نے وہ کیا, اور اس کو بیل مل گئی جس نے حکم دیا. چلے ایسٹس بیونڈ مینز میں ان کو نہیں ملی بیل, ٹھیک ہے, لیکن اس میں ان کو, ٹھیک ہے, آشیانہ میں جو ہے ان کو مل چکی ہے. لیکن چلے میں کنڈی صاحب کی طرف جاتی ہوں. کنڈی صاحب, یہ میرے سامنے جو ہے وہ میڈیکل رپورٹ جو سجیشن آئی ہے میڈیکل بورڈ کی, اور اس میں جیسے آپ نے کہا تھا بورڈ کانسٹیٹیوٹ کیا پنجاب حکومت نے, اسی بورڈ نے جو ہے یہ کہا کہ جی ہم نے 5 تاریخ کو جو ہے نواز شریف صاحب کو ہم نے ایگزامن کیا. He not only needs continuous expertise of cardiac care facility where 24-hour cardiology intervention and multidisciplinary backup is available, but his case may be further discussed with his, اب اس پہ ذرا غور فرمائیں, primary treating cardiologist اور cardiac surgeon. سب کو یہ پتا ہے کہ ان کے cardiologist جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو obviously تو آپ نے ریکمنڈیشن دے دی, تو میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ پیپلز پارٹی میں تو خواب صرف منظور وسان کو آیا کرتے تھے, آپ کو بھی آنا شروع ہو گئے, یہ کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہ خواب نہیں حقیقت تھا جو میں نے آپ کو بتایا. کہ اب دیکھیں وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ چیخ رہے ہیں کوئی این آر او نہیں ہوگا, وہ کس کو سنوا رہے ہیں یہ باتیں؟ میرے خیال ہے وہ اپنے آپ کو ری ایشور کر رہے ہیں. یہ ان کو سنوا رہے ہیں جو این آر او کر رہے ہیں, میرے کیونکہ جو این آر او کر رہے ہیں ان کو سنوا رہے ہیں کہ کوئی این آر او نہیں ہونے دوں گا, یہ ہوگا. بھئی آپ وزیر اعظم میں این آر او نہیں ہو رہا تو نہیں کریں. آپ وزیر اعظم اگر آپ سمجھتے ہیں
کہ یو آر دی مین چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری اف یو آر کوشچن مطلب زور اس پہ اف یو آر، جیسے میں نے پچھلی دفعہ وہ کہا تھا ڈاکٹرس پہ زور ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر آپ کیوں یہ لوگوں کو سنوا رہے ہیں؟ نہیں ہے تو پھر نہیں ہے، نو. آپ نے اکیس توپوں کی سلامی تو پرسوں دینی تھی، لیکن آپ نے آج ہی دے دی سعودیوں کو کہ آپ کو 21 توپوں کی سلامی ہے، آپ کو آپ کا جو ہے ہم نے ایک پرنس جو ہے وہ آپ کو تحفے میں دیا، سارا اچھے طریقے سے جو ہے وہ دستخط کریں گے یہاں کے جو ہے وہ ہے. یہ دیکھیں یہ چیز بھی آگے بات کرتے ہیں کہ کتنے وہاں سے آ رہے ہیں، کتنے کہیں اور سے آ رہے ہیں. وہ تو وہ بھی ایک اس کے جو ہے اس پہ کافی ایک ڈیبیٹ ہے جو بہت سی چیز اس کے ذریعے. لیکن دیکھیں اب نواز شریف صاحب کو کہہ دیں گے جی آپ علاج کے بعد، یہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا، عدالت نے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، فلاں نے کہہ دیا ہم کیا کر سکتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر ان کی بیل ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ غلط تھے. آپ نے کریکٹر اسیسنیشن جن لوگوں کی آپ کر رہے ہو، جن کو بیل مل رہی ہے جو ہو رہے ہیں، تو آپ غلط کر رہے تھے. آپ معافی مانگے پھر ان لوگوں سے کہ ہم نے آپ کی کریکٹر اسیسنیشن کی ہے اور ہم اس پہ غلط ہے کیونکہ آپ کو کورٹ نے بیل دے دی ہے. یا بولیں کہ پھر کورٹ غلط کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کیوں، مطلب پھر آپ کہتے ہیں جی نیب مرغی چور کو تو نیب نہیں پکڑنا یا سائیکل چور کو تو نیب نہیں پکڑنا. نظام تو ہمارا ہے، پروسیکیوشن ہماری ویک ہے. لیکن بات یہ دیکھیں جب تک آپ کے اوپر کوئی چیز ثابت نہ ہو اور آپ کو سزا نہ ہو تو آپ پھر اس قسم کے کریکٹر اسیسنیشن نہ کریں. ٹھیک ہے، ایسے تو آپ کی پارٹی کے اور آپ کے بہت سے لوگوں پہ ایسے الزامات لگ سکتے ہیں. آپ کے اپنے وزیر اعظم جو ہیں اس طریقے سے آپ اس کے اوپر بھی کیس ہیں، اور اس کے بعد کابینہ کے ممبران اور پھر نیچے جیسے ایسے ہیں. تو یہ چیزیں ہم پہلے بھی کہتے نہ کریں. آج جو ہے اس کے کراؤن پرنس کے آنے سے پہلے آپ نے ان کو جو ہے وہ کر دی ہے اور میں بھی آپ کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو جو ہے نا یہ جائیں گے، خود کہہ رہے ہیں. آج انہوں نے کہا اگلا جمعہ جاتی عمرہ میں ادا کروں گا. آپ کو میں ایک بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایک اور بریکنگ نیوز. ہاں مجھے جو انفارمیشن ملی ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے لنڈن اسکول آف اکنامکس سے انفارمیشن لی ہے کہ کمنگ سپٹمبر اکتوبر میں کون سے پوسٹ گریجویٹ کورسز آ رہے ہیں. اچھا، یس، اپنے لیے میں بھی کسی اور کے لیے لیا ہوں یا اپنے لیے لیا ہوں، جس کے لیے بھی ہے. یہ بھی ایک انفارمیشن ہے، مطلب ہے کہ ان کا کنفرم ہے کہ انہیں لندن جانا ہے. ٹھیک کنفرم ہے لندن. یہ بھی پھر ہم پھر دوبارہ بیٹھیں گے اور جو ہے نا. علی صاحب کے ساتھ اگلے ہفتے اب وسان صاحب ہمارے پارٹی کے بات کرتے تھا، وسان صاحب ہماری پارٹی کے کچھ نہ کچھ اثر تو ان کا بھی ان کا اثر پہ ہوتا ہے. اگر بھائی ہوئے وسان صاحب تو ان کے ساتھ ہی ہیں. اور بات کرو، بیل کا کہیں یہ مقصد نہیں ہوتا یا مطلب نہیں ہوتا یہ کہ اس بندے پہ سارے الزامات ختم ہو گئے. میں یہی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ ادھر قتل کے ملزموں کو بیل مل رہی ہوتی ہے اور بعد میں آپ کو اس کے پہ سزا بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو بیل از ناٹ دا رائٹ فورم جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی ہر چیز ہو گئی ہے. شارٹ ٹرم ریلیف ہم نے ہائپوتھیٹیکل سیناریو بلڈ کیا تھا نا. ابھی بھی ہائپوتھیٹیکل اس کے ساتھ بڑا ایڈ کر رہی ہوں. بڑا ہائپوتھیٹیکل نیوز لائن کی جگہ نیوز لائن کی طرح ہائپوتھیٹیکل ہم ایڈ کر رہے ہیں. رانا تنویر صاحب کی طرف جانے دیں، اس میں سے ہائپوتھیٹیکلی کچھ تو چیزیں پروو ہونا شروع ہو گئی ہیں. بہت ساری باتیں راز صاحب بڑے خوش ہوں گے آج آپ. پہلے تو مبارک. پھر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ نواز شریف صاحب کا یہ کہنا کہ اگلا جمعہ جو ہے وہ جا کے جاتی عمرہ میں ادا کروں گا، پرانے دوستوں نے کوئی ڈیل کچھ لگتا ہے کروائی دی ہے سر؟ دیکھیں ماریا، مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ ٹی وی شام کو شروع ہو جاتا ہے ٹی وی پہ اور ہر قسم کی گفتگو ہوتی ہے اور بے تکی بے بنیاد اور اپنی، اور وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو ذمہ داران ہیں اس وقت حکومت میں اور چیف ایگزیکٹو کی باتیں سنی. 4 مہینے سے شور ہے این آر او کا اور کوئی بات بھی نہیں بتا سکے کہ بھائی این آر او کس جگہ پہ کس سے مانگا جا رہا ہے، کون دے رہا ہے، کس نے کہا. محمد زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ زبردستی کوئی دے رہا ہے. محمد زبیر صاحب نے بات کی ہے، میں نے پڑھی ہے لیکن مجھے نہیں پتا اس کا کیا سیاق و سباق ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک منسٹر نے کہا کہ 4 5 6 7 ایم این اے نے مجھ سے این آر او مانگا ہے. یہ آپ ذرا دیکھیں، ذرا اس کی پوزیشن دیکھیں. اور ایم این ایز نے جس طرح کہ ایک عام ایم این ایز بھی این آر او مانگ رہا ہے سڑکوں پہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. جب میاں نواز شریف صاحب کی بیل ہوئی اس وقت اس وقت چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ تھے بینچ میں اور ایک اور جج صاحب تھے. وہ 7 10 15 دن میں جاتا رہا کورٹ میں اور وہاں جس طرح کے آرگومنٹ سن رہے تھے، جس طرح کے پروسیکیوشن کے پاس جواب نہیں تھے، وہ سارا آپ کے پاس ہے. ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا اور ہر ایک کو پتا تھا کہ یہ بیل ہوگی. اور جو ججمنٹ لکھی گئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس طرح وہ جو جس پہ سزا ہوئی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں، وہ ججمنٹ ذرا پڑھیں. وہ مذاق ہے کہ کرپشن نہیں ہے، کرپٹ پریکٹس نہیں ہے، اور وہ منی ٹریل نہیں ہے تو ہم اس کو سزا دیتے ہیں. یہ سٹینڈ کر سکتے ہیں فیصلے. عدالتیں ہیں ایک طرف، آزاد عدالتیں ہیں. اس کا مطلب ہے اگر عدالتوں پہ یہ انگلی اٹھا رہے ہیں، یہ کسی سے ڈکٹیشن لیتے ہیں،
تو اس کا مطلب جتنے ہمارے کیسز بنے ہیں یا پاناما میں یا جس طرح ڈسکوالیفیکیشن ہوئی اوکاما پہ، یہ ساری ڈکٹیشن چل رہی تھی. یہ کس طرح کی بات کرتے ہیں؟ پھر ماننے کہ اس وقت بھی انہوں نے اقامہ پہ وہ ڈسکوالیفائی لیکن تو آپ کہتے تھے نا بغض کے بھرے ججز بیٹھے ہیں. ران صاحب یاد کریں، بغض کے بھرے ججز بیٹھے ہیں. چھوڑے نا وہ نہیں، ہم ججز کو کہتے تھے کہا نا، لیکن یہ تو نہیں تھا کہ کسی ایک طرف تو کہتے ہیں عدلیہ آزاد ہے، نیب آزاد ہے. یہ خود ہی پرائم منسٹر ان کے چیف ایگزیکٹو یا کہیں کہ جی میرے پاس میں کوئی چیز نہیں ہے. یہ دیکھیں اس طرح کی بات نہ کریں. یہ جو شہباز صاحب میری مائیہ بات سن رہے ہیں، شہباز صاحب کا جو کیس ہے، یہ کوئی بندہ، کوئی پاکستان میں بندہ جو ذی شعور ہے یا تھوڑی بات سمجھ رکھتا ہے، یہ کیس کا کوئی کنیکشن ان کے ساتھ آشیانہ میں نہیں تھا. ابھی میں سن رہا تھا ایک پتہ نہیں ایم این اے صاحب ہیں، انہوں نے کہا جی وہ آشیانہ حسن فؤاد کی بیل نہیں ہوئی. بھائی آشیانہ میں اس کی بیل ہو گئی ہے، اس کا تو ایسٹس پہ انہوں نے کہا کہ بیونڈ مینز جو ایسٹس ہیں اس پہ انہوں نے ریفیوز کی ہے. آشیانہ بیس لیس پھر انہوں نے کہا جی ایک نالا بنایا ہے رمضان شوگر مل کا، وہ کسی آبادی کو جاتا ہے. اگر آپ کے گاؤں میں، میرے گاؤں میں سڑک جا رہی ہے اور بیچ میں کسی کی کوئی پراپرٹی آ جائے تو آپ کہیں گے کہ جی یہ کیوں آ گیا ہے، کیوں کنڈی صاحب کی پراپرٹی آ گئی ہے. ٹھیک، وہ پڑھا سر، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم کہتے تھے، ہم بیٹھتے تھے، ہم کہتے تھے کہ ہم تو اب تو فیصلہ ہو گیا ہے. ہم آپس میں کہتے تھے بیٹھ کے اسلام آباد کہ شہباز صاحب کی بیل کون روک سکتا ہے. رہی اب میڈیکل گراؤنڈ، کیا میڈیکل گراؤنڈ ڈاکٹرز جو ہیں وہ لکھ سکتے ہیں؟ کیا ان کی کارڈیک ڈیزیز کی ہسٹری نہیں ہے؟ وہ پروسیجر انہوں نے لندن سے نہیں کرائے. میں ایک عام فہم کی بات کرنے لگا ہوں. آپ، میں، کنڈی صاحب، کوئی بھی میرا ایک اپنا ڈاکٹر ہے جو جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں اس کے پاس جاتا ہوں، وہ میرا ٹریٹمنٹ کرتا ہے. میں لندن میں بھی ہوتا ہوں، امریکہ میں ہوتا ہوں. اگر مجھے شام رات کو کوئی تھوڑی سی ڈسٹرب میں ہوں تو میں اس کو فون کرتا ہوں، آنیسٹ ٹو گاڈ میں فون کرتا ہوں. پاکستان میں میں کہتا ہوں کہ جی مجھے یہ ہے، میں کیا کروں، کیونکہ میری سیٹسفیکشن ہے، اس کو میری ہسٹری کا پتہ ہے. تو یہ آپ بھی اسی طرح ہی ہوں گی کہ اگر آپ کا ایک ڈاکٹر ہے جس کے پاس آپ ریگولر وزٹ کرتے ہیں تو یہ ایک ہیومن سائیکی ہے، ایک نیچر ہے. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں ہر چیز نہیں کرنی چاہیے. اگر پراسیکیوشن ویک ہے، اگر کیس ویک ہے تو اس پہ یہ عدالت خود کہتی ہے کہ یہ کیا ہمارے پاس لے کے آ گیا کیس. اب میں نے آپ کی بات پوری سنی، غور سے سنی. اب میرا بھی جو پوائنٹ آف ویو ہے، ایک تو پروڈیوسر صاحب ذرا سنوا دیجئے مشاہد اللہ خان صاحب نے آج کیا کہا، ذرا اگر وہ سنوا سکیں تو پھر ران صاحب سے وہ بھی پوچھ لیتی ہوں کہ ان کا جو یہ کانفیڈنس، اصل بات یہ ہو رہی ہے کہ ابھی چلیں یہ کیس تو لگا ہوا ہے، ابھی اس میں بیل نہیں ہوئی. نواز شریف صاحب یہ کس طرح جو ہے وہ پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ اگلا جمعہ جو ہے وہ جاتی عمرہ میں پڑھوں گا، یا مشاہد اللہ خان صاحب جو ہیں ان کے اندر یہ کانفیڈنس کہاں سے آ رہا ہے کہ جی جیل توڑ کے جو ہے وہ نکل جائیں گے نواز شریف صاحب. پروڈیوسر صاحب کیا اگر آپ وہ سنوا سکیں. نواز شریف باہر آئے گا، اس جیل کا تالا جو ہے وہ ٹوٹنے والا ہے، اس جیل کی دیواریں گرنے والی ہیں اور وہ لوگ جو ہیں انہیں شرمندگی عنقریب ہوگی جو نواز شریف کو جیل میں ڈال کے پاکستان کے عوام کے حقوق کو غصب کر رہے ہیں. ران صاحب تالا ٹوٹنے والا ہے، اگلا جمعہ جاتی عمرہ میں پڑھوں گا. یہ جس دن یہ کیسز بنے یا پیچھے ہسٹری جب آپ دیکھیں، جب بھی پولیٹیکل کیسز بنتے ہیں تو اس وقت جو پارٹی ہے اس کا نیریٹو یہی ہوتا ہے کہ یہ کیسز بیس لیس ہیں اور انشاءاللہ ہمارے لیڈر باہر آئیں گے، جو جس سطح کے بھی لیڈر ہو. اللہ نہ کرے کہ جائے. اگر عمران خان کل کو جیل میں ہوگا تو یہ کہیں گے کہ جی باہر آئیں گے، تالا ٹوٹ. یہ ایک ہمارا پارٹی کے ہر پارٹی کا نیریٹو ہوتا ہے. یہ نہیں کہتے کہ زرداری صاحب اس طرح ہیں، زرداری صاحب وہ ہیں، زرداری صاحب. میں آپ کو بتاؤں یہ کیسز کا آپ کسی جورسٹ کو دکھا لیں، یہ کیسز جو بنائے ہیں. ابھی پرائم منسٹر جو فارمر پرائم منسٹر ہیں ہمارے، ان کا میڈیکل گراؤنڈ ہے. مجھے بتائیں اگر ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں ان کے، جس طرح ابھی کنڈی صاحب نے کہا کہ یاسمین راشد صاحبہ ادھر ہیں، ڈاکٹرز ان کے ہیں، بورڈ انہوں نے بنائے ہیں، کانسٹیٹیوٹ کیے ہیں اور انہوں نے 5 6 7 دفعہ وزٹ کیا ہے. اور پرائم میاں صاحب بھی اسے تنگ آ گیا کہ ہر روز آ کے وہ پریک کرتے تھے، ہر روز کبھی کسی ٹیسٹ کو لے رہے ہوتے تھے. تو وہ اگر لکھیں کہ یہ پرائمری ڈاکٹر جو ان کا اوریجنل ڈاکٹر ہے جنہوں نے یہ پروسیجر کیے ہیں، وہ کیوں ہسٹری اس کو پتہ ہوتی ہے، اس نے دیکھا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کون سا جج ہے جو ان ہیومن ہوگا کہ اس کو پتا ہو سامنے کہ یار اس طرح کی کنڈیشن ہے اور اس پہ وہ غور نہ کرے. کیا یہ کیسز کا فیصلہ ہو رہا ہے؟ بیل از ناٹ اے
जजमेंट, राइट, इट्स रिलीफ, ठीक है, सारे लोग ECL पे हैं, ट्रायल होने हैं, तो मैं समझो जिस तरह पकड़ा है साहब को, इस तरह पकड़ा है, मुझे बताएं शहबाज साहब को जिस तरह इन्होंने साफ पानी में बुलाया, कुछ नहीं मिला तो आशियाना में जो साफ पानी, कमरो इस्लाम का जो साफ पानी की जजमेंट आई है, वो जजमेंट पड़ी है, उन्होंने उड़ा के रख दिया हर चीज। उन्होंने कहा 2 बिलियन का शहबाज साहब की एफर्ट के, वहां ऑब्जर्वेशन आई है कि 2 बिलियन का शहबाज साहब ने जब फाइनल बिड होगी उसे उन्होंने लेस कराया। अच्छा, आपका पॉइंट आ गया, मैं चलिए सर, आपका पॉइंट आ गया। मेरा सिर्फ ये पॉइंट था, कुंडी साहब से भी पूछूंगी और अली साहब से पूछूंगी कि बिल्कुल बात होती है, हर लीडर के बारे में कहा जाता है जी इंसाफ मिलेगा, लेकिन जो टाइम फ्रेम दिया गया है, अगला जुमा मैं जाती उम्रा में जाके पढ़ूंगा, ये तो मेरा ख्याल है टाइम फ्रेम प्रॉपर है, ये तो कोई एक्सपेक्टेशन है, ये तो कहीं से इन्फॉर्मेशन है, या वसान साहब का असर उधर भी हो गया थोड़ा सा? मैं भी शायद काम चलाते रहे मीडिया मैं भी शायद सऊदीया गए और सऊदीज ने कहा हो कि सऊदीज को कहा हो, इन्होंने इंश्योरेंस दी हो कि ऐसा होगा, आपके आने से पहले पहली किस्त आएगी, आपके जाने के बाद दूसरी किस्त आएगी, और ये भी कहा होगा कि आप आए, आप पाकिस्तान में आए तो तो ये मतलब मेरे अपनी कहते हैं कि सऊदीज इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। फैसल ये कहते हैं सऊदी हुकूमत कहती है कि UAE और सऊदीज वाले इसका नाम नहीं सुनना चाहते इनका। अभी ये इनके बयान है, हमें क्या पता है ये क्या। हरीरी का पिछले दिनों एक न्यूज़ ब्रेक की के वो कह रहे हैं, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है कि मैंने गलती की है। उसके साथ भी इन्होंने खुद बात की है, इन्होंने खुद बात की है, हरीरी ने आगे से कोई बात की हो वो उसने नहीं दिया स्टेटमेंट, उसकी स्टेटमेंट नहीं है, इनकी तरफ स्टेटमेंट उन्होंने ये कहा है, ठीक है, उन्होंने ये कहा जवाब में, इन्होंने ये जवाब दे दिया जो आज हो गया, मतलब है कि जवाब दे दिया जो हो गया। चलो मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और काफ़ी सारे सवाल हो गए, हुकूमत ने भी जवाब मेरा ख्याल है देने होंगे, लेकिन हुकूमत से ये भी एक सवाल है कि जो ये टाइमलाइन ड्रॉ की जा रही है, मोहम्मद बिन सलमान साहब जो हैं वो आ रहे हैं और उसके बाद ये यक के बाद दीगरे इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, नवाज शरीफ साहब का कॉन्फिडेंस अरूज पे है, शहबाज शरीफ साहब को बेल जो है वो मिल रही है, तो अगर आप ऑपोजिशन में होते क्या आप कुछ ना कहते कि कोई कड़ियाँ मिल रही हैं? बिल्कुल कहते हैं, क्योंकि उस वक्त लीडरशिप ऐसी होती है, इसके बाकी शक किया जा सकता है, बिल्कुल कहते हैं, और पहले होता भी रहा है तो बिल्कुल कहते हैं। अब हम ये कह नहीं सकते। अब मुझे बात बताएं, अब मुझे राना साहब ने बड़ी ज़बरदस्त तरीका बता दिया, मैं अदालत में जाऊंगा जब नवाज शरीफ साहब की बेल लगेगी, कि आपके राना तनवीर साहब ने बता दिया कि वो बाहर भी होते हैं तो फ़ोन पे ही डायग्नोज भी करा लेते हैं और फ़ोन पे ही अपनी प्रिस्क्रिप्शन भी ले लेते हैं, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इनके अटेंडेंट अगर बाहर भी हैं तो फ़ोन पे भी रब्ता करके उनके साथ सारी चीज़ें ठीक की जा सकती हैं, वो खुद बताया उन्होंने। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब ने बात करते हैं उनके जो मेडिकल जो डॉक्टर हैं वो बाहर हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब ने खुद एडमिशन किया है, उन्होंने बेल वापस लिया अपनी। आपने देखा होगा जो लास्ट हियरिंग में उन्होंने मेडिकल पे अपनी अप्लाई किया है, और जो उनकी प्रॉपर प्ली थी बेल की कि मुझे गलत सजा दी गई है, उन्होंने वापस ले लिया कि उन्होंने एडमिशन किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कि वाकई ये केस बिल्कुल स्ट्रांग है और इसके अंदर मुझे वाकई सज़ा हो जाएगी, तो मैंने वो वापस ले लिया है और मैंने अपनी मेडिकल ग्राउंड पे इसको सबमिशन किया है उनके लॉयर ने। इसका मुझे एक और बात बताएं, सिंपल सी ये बात है, हम जैसे लोग जो सियासत में आए हैं, मेरी कोई फैमिली सियासत में, आई एम टेलिंग यू, आई एम द ओनली वन जिसने पॉलिटिक्स ज्वाइन की 15 साल पहले की, और सिर्फ एक वजह से की, मेरे फादर सिविल सर्वेंट थे, ठीक है, कोई इस तरह का नहीं। मैंने सिर्फ इस चीज़ से की थी कि आज अगर मैं देखूं कि 96 बिलियन डॉलर का कर्जा, मेरा जो बच्चा है जो छोटा है 5 साल का, उस पर 1,40,000 रुपये का कर्जा है, 50% लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं। आपकी 38 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट है इस मुल्क का, 19 बिलियन डॉलर्स का करंट अकाउंट डेफिसिट है। आपने इतने कर्जे लिए हुए हैं, आप पाकिस्तान के अस्पतालों में सेहत नहीं है, स्कूलों में तालीम नहीं है, पानी आपके पास 84% कंटेमिनेटेड है जो आप सप्लाई कर रहे हैं। बाकी लोग जिस तरह जिंदगी गुजारे, 1960 के बाद यहाँ डैम नहीं बना, सऊदी अरेबिया से पैसे आ रहे हो तो ये चीजें भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। देखिए, फिर मैं ये बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिर गया कहाँ पैसा? इस मुल्क में करप्शन हुई है, इस मुल्क को लूटा गया है,
میں کہتا ہوں انسان کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں, پیروں سمیت سب کو لوٹا ہے جس طرح یہ ہوا ہے, اور اس میں سب شامل ہیں, چاہے اس میں فوجی عملیت ہو, چاہے اس میں ڈیموکریسی کے سو کال ڈیموکریسی یا مونارکی کہہ لیں آپ, تو یہ سارے لوگ ہیں نا. گزارش تو کہیں یہ تو نہیں ہے, یہ ساری پرابلمز ہیں, میں اگری کرتی ہوں, لیکن شاید کچھ وہاں سے لٹی ہوئی دولت شاید کچھ واپس کسی اور رستے سے آ رہی ہو, جس پہ آپ بھی جو ہے اس وقت کمپرومائز کر رہے ہو. پچھلی دفعہ بھی یہی بات کی تھی. دیکھیں آپ 5 مہینے پہلے کی لے لیں, جب ہماری یہ گورنمنٹ آئی تھی, خیر جیسے اسحاق ڈار صاحب کا بڑا مشہور جملہ ہے, جب ان کے ساتھ کولیشن میں تھے, کالی پٹیاں پہن کے مشرف سے اوتھ لے کے نون لیگ نئی آئی تھی اسمبلی کے اندر, اسحاق ڈار کو فائنانس منسٹر بنایا گیا تھا, ہم نے نہیں کہا خیر اس وقت, پر انہوں نے پہلا بیان کیا دیا تھا کہ ملک دیوالیہ ہے, ان کی گورنمنٹ کو ان کو یاد ہوگا, پہلا بیان انہوں نے یہ دیا تھا. ان کا وطیرہ ہے کہ جب یہ سسٹم میں سے نہیں نکلتے. نہیں, میں ایک بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, اور پھر میں یہی بات کرنے کی, ہمارے ہوتے ہوئے ہمارا بڑا اس پہ اوپن ہے, جیسے شہباز شریف کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ہیڈ لگائے گا, ہمارے لوگ اس کا انہوں نے کھل کے اس کا اظہار کیا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. شیر رشید صاحب والی بات پہ جو انہوں نے اسپیکر صاحب کے بارے میں کی ہے, میں آن ایئر کہہ رہا ہوں, بہت زیادتی کی شیر رشید صاحب نے, ان کا یہ حق ہی نہیں بنتا تھا کسی کے بارے میں یہ بات کرنے کا. تو یہ ہماری پارٹی میں یہ بڑا ایزی اور ڈیموکریٹک طریقے سے ہم ڈیل کرتے ہیں, اور یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں, شو میں پھر جا کے پچھلی دفعہ بھی دے کے گیا تھا, گورنمنٹ کی طرف نظریں اٹھانے کی ضرورت نہیں, انشاءاللہ تعالی اس ملک میں نہ کوئی ڈیل ہوگی نہ ڈھیل ہوگی. میں نے تو یہی کہا, میں گورنمنٹ کو تو کہہ ہی نہیں رہی, میں نے تو جو سیناریو بلڈ کیا تھا اس میں سے 2 چیزیں ہو گئی ہیں. آپ کا نعرہ ہے ڈیل کا, یہ کب تک چلے گا؟ جب تک آپ یہ بات کرتے رہیں گے, ہو تو گئی ہے, جب تک آپ یہ بات کرتے رہیں گے. ہو گئی یار, آپ کہہ رہے ہیں کنڈی صاحب میں کیسے روک سکو تو روک لو, ڈیل ہو گئی ہے. وہ پہلے بھی یہ کہتے تھے, اب کہاں ہیں, اب بولتے نہیں ہیں, منہ سے آواز نہیں نکلتی, سوائے یہ کہ میرے ڈاکٹر چینج کر دو, ہمیں آپ اپنے بات میں پھنس گئے ہیں. آپ جائیں گے کورٹ, آپ بولیں گے وہ ڈاکٹرز جو ہیں فون پہ بھی بات کرتے ہیں, آپ بہت بھی کریں گے, آپ کے ڈاکٹرز پھر بھی کہیں گے خدا کا واسطے اس کو باہر بھیجو. یہ آپ کو زیادہ پتا ہوگا, کنڈی صاحب یہ لوگ کام کرتے رہے ہوں گے, نہیں, پھر یہ کیا مطلب آپ نے بات کر لی ہے, میں بات کہہ رہا ہوں, میں آپ کو چیز یا آپ کو پتہ نہیں ہے, بالکل پتہ نہیں, بہت اچھا. پھر آپ کے ساتھ خان صاحب آن ایئر آ کے کہہ رہے ہیں, اور پھر آپ کی لیڈرشپ آپ کے ساتھ منافقت کر رہی ہے, بس میں یہ کہتا ہوں. سر یہ آپ والا کام نہیں ہے, I'm telling you the truth. بھائی مجھے بتائیں, دیکھیں میرے پاس ایک چیز ہے جس کو آپ کے پاس ایک چیز آپ اس پر سائن کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے کہنا میں نے یہ نہیں کرنا, پھر آپ کیوں, مطلب آپ نے سائن کرنا نا, غلط نہیں کرنا میں نے, پھر آپ کیوں چیخ رہے ہیں کہ میں نے کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, بھئی کیوں چیخ رہے ہیں عمران کہ میں نے نہیں کرنا, بھئی ہو رہا ہے, اس کو ہو گیا ہے, کوئی نہیں ہوگا, کوئی نہیں ہوگا, یہ ہوگا, ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں, اب وہ جو کراؤن پرنس سارا, میں بھی کل دیکھ رہا تھا, انہوں نے جو 20 کروڑ روپے کی گاڑیاں بیچی ہیں, 22 کروڑ روپے پہ ریڈ پہ گاڑی لے لی ہیں. کہاں سے لی ہیں؟ ادھر بھی اپی کلچر. کہاں سے لی ہیں؟ کہاں سے لیے؟ 3 دن کے لیے 300 پروڈکٹ جو لیے اس کی رسید آ جائے گی. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, اچھی بات ہے, آپ ان کے لیے بسیں منگاتے ہیں نا, پروٹوکول دیتے ہیں نا. ابھی سوشل میڈیا کی خبر ہے, اچھا اگر ہوگی تو پھر یہ ٹائم ہے کہ اب سوشل میڈیا اگر ہوگی تو پھر رہ گئی ہے. اچھا آپ اس کو جو ہے اب اتنے وی آئی پی گیسٹ آ رہے ہیں, ان کو بوائز ہاسٹل میں ٹھہرا رہے ہیں, وہ یونیورسٹی کے بوائز ہاسٹل میں ٹھہریں گے, وہ کہیں اس کو بہت بڑا انکریج ہے ان کا. آگے ان کا ملیشیا بھی جانا ہے, انہوں نے چائنا بھی جانا ہے, ہمیں خوش ہونا چاہیے. اب جس وقت اس ملک کو چھوڑ کے کنڈی صاحب ادھر سعودیہ آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا, قطر آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا, آپ کے چائنا کے ساتھ جس طرح کے ریلیشن چل رہے تھے یو ہی آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا, فلور کے پرمٹ دے کے آپ ان کو منا رہے تھے. آپ کے زرداری صاحب کے, میں ایک چیز کر ایک منٹ ہم بڑے برے تھے, چلو بقول آپ کے بہت اچھے تھے. ٹونی بلیئر یا ڈیوڈ کیمرون تھا, گارڈین میں خبر لگی تھی کہ زرداری صاحب نے اس کے ساتھ ہینڈ شیک کرنا تھا, تو انہیں گارڈین نے خبر لگائی تھی, پلیز چیک یور فنگرز آفٹر میکنگ ہینڈ شیک ود زرداری. آپ جو پیرنی کے کہنے پہ حکومت چلا رہے ہیں, خدا کے بندے, دم درود پہ حکومت چلا رہے ہو, تعویذوں پہ حکومت چلا رہے ہو, خدا کے بندے, مذاکرات یار انٹرنیشنل ریجنل, ایک آپ کا بہت بڑا ایک وزیر ہے, آپ کا زلفی بخاری جو وی ٹی کے فراڈ کر کے وہاں سے آیا ہے, یہاں پہ اس کو وزیر بنا دیا تھا نا اپنے دور میں. ابھی جو ہمارے جو لوگ آپ کے پاس ہیں ان کے متعلق کیا خیال ہے؟ میں کہہ رہا پکڑنا تھا اپنے دور میں. علیم خان کے متعلق یہ مطلب ہے علیمہ خان کے متعلق کیا خیال ہے؟ غلط لوگ تھے, چوری میں ملوث تھے, آپ نے آشیرواد دی ہوئی تھی ان کو, وہ آپ کے سسٹم کا حصہ تھے وہ, اور آپ جس طرح اوپر سے کرپشن ہو رہی تھی نیچے اس طرح کرپشن کی ہے جس طرح علیمہ خان کر رہی تھی, جس طرح علیمہ خان نے کرپشن کی ہے اس طرح ہم نے کرپشن کیا. پکڑا کیوں نہیں اسے؟ کس کو؟
علیمہ خان وہ بھائی جان ہمیں کیا پتا کہ چندے کے پیسوں پہ فلیٹ خرید رہی ہے. اتنے سادے ہیں آپ. آپ کو کہہ رہے ہیں چندے کے پیسوں پہ فلیٹ خرید رہی ہے, اور انشاءاللہ باری آئے گی آپ کو یہ پتا ایسے ٹانگے یہ کہ یاد رکھے گی وہ. اب نہ آپ کو پتا چلتا ہے مردوں کے اکاؤنٹ کھل جاتے ہیں, سیاستدانوں کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے ہیں, کون ڈال جاتا ہے, کیا کرتا ہے. میں کہتا ہوں آپ پکڑے بندے این آر او نہ کرنے دیں. آپ کو مانوں گا این آر او نہ ہو, انشاءاللہ تعالی یہ نواز شریف ملک سے باہر جائے گا اور آپ لوگ اسی طرح پیٹتے رہو گے. رانا صاحب مسکرا رہے ہیں لیکن مجھے ایک بریک لینی ہے. رانا صاحب آپ کو کس طرح کی سلامی مل گئی ہے شہباز شریف کی صورت میں؟ کراؤن پرنس آ رہے ہیں, اس کو پہلے پیش کریں کہ جی دیکھیں ہم نے شہباز شریف کو غلط پکڑا تھا اور ہم نے چھوڑ دیا اس کو. نون یا نون دیکھیں آپ زیادتی کرتی ہیں, نون یا پیپلز پارٹی, نون اور پیپلز پارٹی میں سے ایک بندہ بلا کر بات ایک کرنی ہوتی ہے. اجازت دے. جی رانا صاحب اگر یہ میرے دوست چپ کر جائیں تو میں پھر بات کروں, کیونکہ بہت ساری باتیں عوان صاحب نے ہم پہ کی ہیں, پیپلز پارٹی پہ تو انہوں نے شاید ایک آدھ کی ہے. بات یہ ہے کہ ذرا پھر بولے نا یہ, کیونکہ میں تو خاموش رہتا ہوں, یہ اچھے آدمی ہیں. بات یہ ہے کہ یہ کچھ باتیں تو انہوں نے کی کہ یہی پرائم منسٹر ہاؤس تھا جس کو یہ کہتے تھے, اور آج آپ انہوں نے دیکھا ہے کہ آئندہ کے لیے ہم اس کو یہی رکھیں گے کہ جو گیسٹ آئیں گے ادھر ٹرائیں گے. باقی رہی بات کہ جی یہ کیسز کی بات کرتے ہیں, جب عمران خان صاحب پہ بنا یہ یہاں پہ 780 کا کیس, تو یہ نتھیا گلی 1.5 مہینے اترے نہیں, یہ بہادر اتنے ہیں. تو میاں صاحب تو کنوکشن ہوئی تو لندن سے ادھر آئے, بیٹی کے ساتھ آئے, جیل میں گئے. مجھے پتہ ہے کہ ان میں کتنا دم خم ہے, ان کے اندر یہ نہیں بول رہے, ان کے اندر کوئی اور چیز بول رہی ہے. یہ جو آج سعودیہ کی بات کرتے ہیں یا یو اے کی بات کرتے ہیں یا امریکہ کی, یہ بہت بڑا ایک گیم پلان ہے جو چل رہا ہے, اور الیکشن سے پہلے کا چل رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں, اور آپ کے سامنے چیزیں آ جائیں گی. سی پیک کا کیا مسئلہ ہے, اس پہ کس طرح وہ سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے. کل میں کر رہا تھا سی پیک ہے کیا, 4 سڑکیں 2 بجلی گھر, یہ سی پیک ہے ان کا. یہ عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جو ہو رہا ہے, یہ اس کے بعد وہ انڈیا جا رہے ہیں محمد بن سلیمان, اور پھر اس کے بعد ملیزیا, یہ سارا ان کا دورہ ہے. آپ کو ان کی ساری چیزوں کا ایسا یہ انفولڈ ہوتی جائیں گی کہ یہ سارا سلسلہ ہے کیا. جو بڑا لو افیئر چل رہا ہے نا, یو اے ای ان کے ساتھ بات نہیں کرتا تھا, سعودیہ والے ناراض تھے, اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ سعودیہ والے جو ہیں وہ ان کے لیے پتہ نہیں ان کو سفارش کر رہے ہیں. یہی پرسیپشن کریٹ کر رہے ہیں نا کہ وہ شاید ان کی وجہ سے یارہ کا بیلے ہو رہی ہے یا سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن میری بات سنیں, انہوں نے جو کہی اکانومی کی, میں آپ کو بتاؤں یہ ڈیٹ کی بات کرتے ہیں. انہوں نے جو 5 مہینے میں پیسے لیے ہیں نا, میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا ریکارڈ نہیں ہے تاریخ میں. یہ ابھی یو اے ای سے انہوں نے پیسے لیے ہیں. ہمیں جو اگر سعودیہ نے پیسے دیے ہیں, یو اے نے دیے, چائنا دیے ہیں, وہ کبھی بھی انٹرسٹ ریٹ اس پہ چارج نہیں کیا جاتا تھا. انہوں نے اس پہ 4% پہ 3.5% پہ لیا, اور 1 سال کے لیے لیے ہیں. اس پہ ڈیفرڈ پیمنٹ پہ تیل آ رہا ہے. یہ 1 سال بعد ایک نیا تماشا کھڑا ہوگا. ان کو بریدنگ سپیس ضرور ملے گی, وہ دینا بھی 1 سال چاہتے ہیں, کیوں 1 سال میں بہت ساری چیزیں جو بھی لوگ اس وقت یہ گیم میں ہیں, وہ میں آپ کو یہ آپ نوٹ کر لیں آج کہ 1 سال بعد 1 سال کے لیے ان کو کر کے اپنے معاملات جو ہیں افغانستان دائیں بائیں شہر وہ ٹھیک ہو جائیں گے, اور پھر ان کے لیے ایک نیا. اور بات سنیں, کون سا ڈیٹ اگر یہ کہتے ہیں کدھر لگے ہیں, یہ جو 1700 کلومیٹر موٹر وے بنے ہیں, وہ جو 12,000 بجلی پیدا کی ہے میگا واٹ, یہ سارے ایسے, یہ سارا کوئی ڈیولپمنٹ ایسے ہی ہوگی. میں بتاؤں 1900 کے ساتھ ران صاحب معذرت ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں تو گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. علی صاحب, ایک تو میرا خیال ہے شیخ رشید صاحب اب کافی دکھی ہوں گے, کیونکہ اب وہ جائیں گے سپریم کورٹ میں, اب جائیں گے کیونکہ اب تو بیل مل گئی ہے. پی ایس سی کے چکر میں وہ جا رہے ہیں سپریم کورٹ, یا شیخ رشید صاحب جواب دیں گے وہ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. آپ کے اعلیٰ ہیں, آپ کے منسٹر ہیں. بات انہوں نے اپنے این پہ کی, پی ٹی آئی کے بھی آپ انہوں نے بات نہیں کی ہے. اس کا جواب وہ شیخ رشید صاحب سے لیجیے گا. سپریم کورٹ میں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ شیخ رشید صاحب کے جو بیانات ہیں وہ ان کو چاہیے وہ خود ڈیفینڈ کریں. ٹھیک ہے جی, میں شیخ رشید صاحب کو بالکل ڈیفینڈنگ, مجھے ان سے اختلاف ہے, اور میں بڑی سمپل سی بات آن ایئر کیا ہے کہ جو انہوں نے ریمارکس دیے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی کے بارے میں,
اور بہت زیادہ زیادتی کی انہوں نے، یہ ان کو نہیں دینے چاہیے تھے. بالکل علیحدگی تو نہیں ہونے لگی آنے والے دنوں. میں اپنی میرے پرسنل ہے کہ میں اسد کیسر صاحب ہمارے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہیں. میں نے ان کا رول کے پی گورنمنٹ میں دیکھا ہے. ادھر بھی جس طرح وہ اچھی طرح چلانے کی کوشش کرتے ہیں، بڑا خود کر رہے ہیں کسی کے کہنے پہ کر رہے ہیں. شیخ رشید صاحب سے پوچھیں، شیخ رشید صاحب سے پوچھیں. اچھا تنویر صاحب، جی تنویر صاحب نے باتیں کی کہ آپ یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ ایک بندہ کوشش کر رہا ہے، ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ آپ اسٹیریٹی ڈرائیو کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. آپ کا ایسا لیڈر ہے جو پی ایم ہاؤس میں نہیں رہتا، آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. وہ کہتا ہے میں نے یہاں یونیورسٹی بنانی ہے، ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں. کوشش کر رہے ہیں، ہم تو کوشش کر رہے ہیں. کبھی ہمارے تو ادھر جب خاقان عباسی 10 مہینے اپنے گھر میں رہا ہے. جو ان کے جو گھر کا بجٹ آیا ہے نا، جو گھر کا تنویر صاحب بجٹ آیا، جو انہوں نے بلٹ پروف کرایا ہے، اور وہ بھی سارا کا سارا پتہ F7 جا کے چیک کیجئے گا. اور جو خاقان عباسی صاحب آپ کے SSGPL کے ساتھ کر کے گئے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی ایک ادارہ چھوڑ کے گئی تھی، خاقان عباسی 157 ارب روپے کے نقصان میں چھوڑ کے گئی ہے. یہ خاقان عباسی کے کام ہے. تو ڈونٹ ڈیفینڈ خاقان عباسی. ویسے آپ مانتے بھی نہیں انہیں، آپ کی آپس کا وہ مسئلہ مسائل ہے. میں اور بات کروں، لوگوں کو سستی گیس دی ہے، آپ سستی گیس نہیں دے سکتے. یہی تو بات ہے، سستی گیس جیب سے دے رہے ہوں تو بہت اچھا ہے تنویر صاحب. دینا اپنے ڈالرز جو باہر رکھے لوگوں کو سستی گیس. آپ لوگوں کے ایکس چیکر پہ آپ سیاست کرتے رہے، لوگوں کے ایکس چیکر کے اوپر آپ لوگوں کو سبسڈی دیتے رہے. آپ چاہ رہے ہیں آپ وینٹیلیٹر پہ لگا کے رکھ گئے پورے تاکہ وہ اگلے والے سنبھالیں گے. آپ کا کام تھا چھٹا بجٹ دینا، آپ چھٹا بجٹ دے کے گئے. آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں. یو آر ویری سینئر ٹو می جناب. اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح نہیں ہوتا. ہم آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں. 84% ڈیٹ پچھلی 2 حکومتوں نے لیا ہے، ٹوٹل جو پاکستان کے ٹوٹل ڈیٹ میں سے ہے. مجھے پروگرام کلوز کرنا ہے. میں ایک چیز کہنے والا ہوں، یہ جمہوری حکومت ہے اور یہ کم از کم اسلام آباد کے لوگوں کو بتا دیں جو آپ ویکنڈ پہ کرفیو لگانے جا رہے ہیں، جمہوری کرفیو قسم کا موبائل سگنلز آف کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی تو بتا دیں لوگوں کو، کیونکہ کرفیو لگی جائے گا جب وہ آئے گا. کیا کون رہا ہے؟ رحمان ملک جی ان کا وزیر اس کو آپ فالو کریں گے. میں کہہ رہا ہوں ہمارے ٹھیک ہے، ہمارے ٹھیک ہے، آپ ہمیں فالو کریں گے. اگر وہ کہہ رہے ہیں میں سیب کھا رہا ہوں تو لوگ کہیں گے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. اسلام آباد میں کرفیو ہوگا ویکنڈ پہ، آپ کہیں نہیں ہوگا. سر جو سیکیورٹی پروٹوکولز ہوں گے، دیکھیں اب سیکیورٹی پروٹوکول آ گئے، بس آپ شکر کریں کوئی آ رہا ہے، شکر کریں کوئی آ رہا ہے. مہمانوں کا بہت شکریہ، مہمانوں کا بہت شکریہ کہ پروگرام کی شرکت کی. لیکن دیکھنا اب یہ ہے کہ نیب جس طرح ماضی میں کرتا رہا ہے، ڈاکٹر عاصم حسین کا کیس بیل مل گئی لیکن ابھی تک جو ہے لنگر آن کر رہا ہے، کیا اسی طرح یہ کیسز بھی لنگر آن کرتے رہیں گے اور جب دل کیا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہو جائیں گے؟ دیٹ ریمینز ٹو بی سین. آپ سے ملاقات ہوگی کل. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.